अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर रोशनी डालूँगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह अल-नहल आयत नंबर 120 में फरमाते हैं कि इब्राहिम अपनी ज़ात में एक पूरी उम्मत था। वो अल्लाह का फरमारवा, मती और यकसू था। वो कभी मुशरिक ना था। वो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने वाला था। अल्लाह ताला ने इनको मुंतखब कर लिया था और इन्हें सीधा रास्ता दिखाया और इनके लिए दुनिया में भी भलाई दी और आखिरत में भी वो यकीनन सालिहीन में से होंगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के साथ चंद दूसरे अंबिया की ज़िंदगी भी वाबस्ता है, जैसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और उनके पैरोकार भी थे। और आपके साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में भी हमें पता चलता है। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वलादत हुई, उस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 87 साल थी। और जब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुल उम्र 175 साल थी। इसलिए जब हम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं तो इन अंबिया कराम का भी जिक्र साथ ज़रूर आता है। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया और अज़ीमुल मर्तबा हैं। आपके वालिद का नाम तारिक था, जबकि उसका लक़ब आज़िर है। आज़िर मदद करने वालों को कहते हैं और वो अपने कबीले के लोगों की मदद किया करता था। कुरान मजीद में इब्राहीम का किस्सा 73 मुकामात पर ज़िक्र हुआ है। ये 73 मुकामात 25 सूरतों में हैं। ये बात हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बुलंद मर्तबा होने की दलील है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी साम बिन नूह की नस्ल से हैं। आपकी पैदाइश इराक़ के मशहूर शहर बाबल में हुई। ये इराक़ के शमाल में वाक़या था और आज भी मौजूद है। ये बहुत बड़ा शहर है और बहुत बड़ी इबादती पर मुश्तमिल था। यहाँ बुत परस्ती आम हो चुकी थी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि इब्राहीम ने कहा, तुमने जिन बुतों की परस्तिश अल्लाह के सिवा की है, इन्हें तुमने अपना मबूद ठहरा लिया है। मतलब ये कि वो लोग अल्लाह की इबादत बुतों को अल्लाह का शरीक ठहराकर करते थे। इब्राहीम ने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियाँ जिनकी तुम पूजा करते हो, ये क्या हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, हमने अपने बाप दादा को इनकी इबादत करते हुए पाया। अल्लाह ताला इनके बारे में फरमाते हैं कि ए नबी, इन्हें इब्राहीम का किस्सा सुना दो, जबकि उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया कि तुम किसकी इबादत करते हो? तो वो कहने लगे कि हम तो बुतों की इबादत करते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या जब तुम इन्हें पुकारते हो तो वो तुम्हारी पुकार सुनते हैं? क्या वो तुम्हें नफ़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये हम कुछ नहीं जानते। हमने तो अपने आबाओ अजदाद को इसी तरह करते पाया। मतलब ये कि ये बुत परस्ती इन्हें विरसे में मिली थी। वो जिनकी इबादत करते थे, ना वो इनकी पुकार को सुन सकते थे और ना इन्हें कोई नफ़ा नुकसान पहुंचाने पर कादिर थे। इसीलिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन्हें झंझोड़ रहे थे, लेकिन ये लोग अपनी अंधी तकलीद
اور بشری عقل کے بیکار ہو جانے سے یہ سب سوچنے سے عاری تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی رہنمائی فرمائی، جیسا کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 51 میں ہے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہدایت عطا فرما دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ آپ نے اپنی قوم کو بھی بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو انہیں ملامت کی اور ایک اللہ کی طرف دعوت دی، اور اس دعوت کی ابتدا انہوں نے اپنے باپ سے کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں کہ اے نبی، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، بے شک مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو تمہیں حاصل نہیں ہوا، اس لیے میری اطاعت کریں، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے والد، شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ان بتوں کی عبادت گویا شیطان کی عبادت ہے، اسی لیے آپ نے ان بتوں کو شیطان سے تعبیر کیا اور فرمایا، اے میرے والد، بے شک مجھے خوف ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے، پھر تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ باپ نے آپ کی بات سن کر کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ البتہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ اور پھر کہا کہ تو مجھ سے دور ہو جا اور دوبارہ مجھے نظر نہ آنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ پر نرمی اور مہربانی کرتے ہوئے کہا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ لیکن جب بعد میں ان پر واضح ہو گیا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے لا تعلق ہو گئے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 114 میں اللہ فرماتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے بخشش طلب کرنا ایک وعدے کے لیے تھا، وہ جو ان سے کر چکے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، پھر وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بڑے نرم اور تحمل والے تھے۔ کسی ایمان والے کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرے یا یہ کہے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے انہیں کہا تھا کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ تو اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی شفقت کے ساتھ اپنے والد سے کہا کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا، یہ اس لیے کہ آپ اپنے والد پر بے حد مہربان تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بے حد مہربان تھا اور آپ کا لقب خلیل الرحمن رکھ دیا گیا۔ خلد محبت کا وہ انتہائی درجہ ہے جس کے ساتھ دل محبت سے بھر جاتا ہے، یعنی وہ بہت سے لوگوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو محبوب تھے۔ والد کے سخت جواب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا، میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو میں انہیں بھی چھوڑتا ہوں، میں اپنے رب کو پکاروں گا، مجھے امید ہے میں اپنے رب کو پکار کر مایوس نہیں رہوں گا۔
آپ اللہ کے پیارے اور پسندیدہ نبی تھے۔ جب آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اس وقت آپ نوجوان تھے۔ آپ اس بات کو بھی سوچتے کہ یہ لوگ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں۔ آپ کا دل ان کے شرک پر بہت کڑتا۔ آخر آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اس شر اور فساد کی جڑ کو کاٹ دیں گے۔ آپ اپنی قوم کو ان بتوں کو توڑنے کی دھمکی بھی دیتے تھے، اور ان کی دھمکی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کیا ہے۔ اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا جب تم پیٹھ پھیر کر جا چکے ہوگے۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھپ کر نہیں بلکہ ظاہری طور پر کی تھی۔ اور آخر انتظار کا وقت ختم ہو گیا اور ان کے تہوار کا دن قریب آ گیا۔ وہ اپنے تہوار پر صبح کے وقت کھانا بنا کر اپنے معبودوں کے سامنے رکھ دیتے، پھر شہر کے باہر ایک میدان میں جمع ہو جاتے اور وہیں پر اپنا سارا دن گزارتے۔ اور جب شام کو گھروں میں آتے تو صبح کو جو کھانا انہوں نے اپنے معبودوں کے سامنے رکھا ہوتا اس کو اٹھاتے اور تبرک سمجھ کر کھا جاتے۔ اپنے معمول کے مطابق انہوں نے اپنے تہوار کی تیاری کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار نہ ہوئے کیونکہ وہ ان کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ لوگ جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، میں بیمار ہوں۔ یہ تمام واقعہ سورہ انبیاء آیت نمبر 51 تا 58 میں بیان ہے۔ یقیناً ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت فرما دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے، اور اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ سب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، تم اور تمہارے باپ دادا یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہو۔ اور وہ کہنے لگے، کیا آپ سچ مچ ہمارے پاس حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں، اور اللہ کی قسم تمہارے ان معبودوں کا علاج میں تمہاری غیر موجودگی میں کروں گا۔ جب سب لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا، البتہ بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ یہ اس لیے کیا کہ وہ سب اس کی طرف رجوع کریں، اور کلہاڑا بڑے بت کے پاس رکھ دیا۔ مشرکین جب واپس لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے تمام معبود ٹوٹے پڑے ہیں۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کام کس ظالم کا ہے، کس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ اس وقت ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور کہنے لگے کہ وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، ہم نے اس کو اپنے معبودوں کی مذمت کرتے سنا ہے۔ اللہ کی قدرت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ خود بخود پورا ہو رہا تھا۔ قوم کے لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ سب کو جمع کرو اور اسے بلاؤ، پھر اسے سزا دو۔ چنانچہ تمام اہل باطل چھوٹے بڑے سب جمع ہو گئے اور کہنے لگے، ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ان کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے، ہم نے بڑی غلطی کر دی۔ اپنے معبودوں کی حفاظت کے لیے کسی کو ان کے پاس نہیں چھوڑا۔
اس قدر واضح بات ظاہر کر کے بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم، یہ تو بے زبان ہیں، بول نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حیرت ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیا تم میں بالکل عقل نہیں؟ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حقیقت خوب اچھی طرح واضح کر دی۔ ان سے فرمایا، تم ان کی پوجا کرتے ہو جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، اور ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ تو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ تم نے خود ہی انہیں تراشا اور ان کی عبادت کرنے لگے، جبکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی ہر چیز کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود وہ لوگ کفر پر ڈٹے رہے اور کہنے لگے، اس کے لیے ایک آتش کدہ بناؤ اور اسے آگ میں پھینک دو۔ پھر ان لوگوں نے ایک چٹیل میدان کا انتخاب کیا جہاں پر مٹی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس میدان کو پتھروں کی بار کے ساتھ گھیر لیا گیا۔ پھر سب لوگوں کو حکم دیا گیا کہ سب لوگ لکڑیوں کو جمع کر کے اس گھیری ہوئی جگہ میں رکھیں۔ چنانچہ سب لوگوں نے لکڑیاں جمع کر کے وہاں لانا شروع کر دیں، یہاں تک کہ عورتوں اور بچوں نے بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میدان میں اتنی لکڑیاں جمع ہو گئی کہ زمین نظر نہیں آتی تھی۔ یہ لکڑیاں زمین پر ایک اونچی دیوار محسوس ہوتی تھی۔ پھر ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو انہوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک جھولا تیار کیا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ کلمہ ہر محتاج اور مصیبت زدہ کو پڑھنا چاہیے۔ بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا جب انہیں آگ میں پھینکا جانے لگا تھا۔ مطلب یہ کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے سوا ہمارا کسی پر بھروسہ نہیں۔